अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको जुम्मतुल विदा मुबारक। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान मैं कहती हूँ कि बादशाह महीना रखा है। सारे महीनों पर जो सबकत हासिल करता है वो है माह रमज़ान। और अगर मैं कहूँ कि दिनों में कोई बादशाह है तो वो है जुम्मा, और आज है जुम्मतुल विदा। जब रमज़ान शरीफ की आमद होती है तो एक एक्साइटमेंट होती है हमारे दिल में। रमज़ान आ रहा है, पूरे साल बाद रमज़ान आ रहा है। और देखिए आखिरी जुम्मा भी आ गया रमज़ान का, और अब मैं कल यही फील कर रही थी कि मुझे एक उदासी हो रही है। रमज़ान ख़त्म हो रहा है, वो रूटीन जो हमारा बना हुआ था, वो हमारे घर में एक पाकीज़गी, एक महक, एक खुशबू, वज़ू हर वक्त बावज़ू रहना, रोज़े की हालत में सब, और कुरान शरीफ की तिलावत, एक पाकीज़गी सी तारी हो गई थी इस ख़ास तौर पे इस दौर में जिसमें हम हर वक्त तस्बीह पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि हमारा वो सलामत रहे, हम सलामत रहें, पूरी दुनिया सलामत रहे। उस वक्त एक सहारा था रमज़ान हमारे लिए, एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें हमें ये इत्मीनान था कि हम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से वो कबूल होगी, और हुई है कबूल, काफ़ी हद तक कबूल हुई है। जो अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जिस हिसाब से कोरोना कोविड-19 जो स्प्रेड हुआ है उस हिसाब से पाकिस्तान में बहुत कम है। उठते बैठते बुज़ुर्ग दुआएं कर रहे हैं, हर नमाज में दुआ होती है, हर चैनल में दुआ होती है, तरावियों में दुआ होती है। तो एक आसरा, एक आस, एक यकीन था कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। और अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे डर सा दिल में हो रहा है कि अब क्या होगा, या अल्लाह ताला अब क्या होगा, अब कैसे दुआ करेंगे, हम कैसे महफूज रहेंगे। वो एक जैसे हिफाजत का जैसे ऐसा लग रहा था कि दायरा बन गया है हमारे इर्द गिर्द इस रमज़ान शरीफ की वजह से, बाबरकत महीने की वजह से। तो एक दिल में एक बड़ा दहलका सा था, मतलब कि एक क्या होगा, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो। लेकिन ऐसा तो होता है, रमज़ान आता है और फिर चला जाता है, और फिर हम पूरे साल उसका इंतज़ार करते हैं, इस मुबारक महीने का इंतज़ार। और हर साल ये दुआ करते हैं कि जो इबादत हम रमज़ान में अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि उससे हम पूरे साल उसी तरह मेंटेन रख सकें, उसी तरह 5 वक्त के नमाजी बन सकें, उसी तरह तरावी पढ़ सकें, उसी तरह कुरान शरीफ ख़त्म कर सकें, एक साथ मिलकर एक टेबल पर जिस तरह हम अफ्तार और सहरी किया करते थे। आप देखिए ना, दुनिया इतनी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि किसी के कमरे में कोई प्लेट जारी होती है खाने के लिए, कोई किचन में खड़ा होकर खा रहा होता है। तो ये एक गहमा गहमी वाली ज़िंदगी हमारी बन गई होती है। लेकिन जैसे रमज़ान आता है, हर कोई एक दूसरे से इतना करीब हो जाता है, साथ मिल के बैठ के इबादत करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, एक साथ खाना पीना। तो सारे जो लोग हैं फैमिली के भी, और जो आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, जो एक साथ तरावियाँ पढ़ते हैं, वो भी सब एक दूसरे से इतना नज़दीक हो जाते हैं। यानी कि अल्लाह ताला हमें अपने आप से तो नज़दीक करता ही है, लोगों को भी एक दूसरे से नज़दीक कर देता है इस बाबरकत महीने में। हर दफ़ा की तरह जुम्मतुल विदा हमारा जो हम विदा करेंगे जुम्मे को, वो बहुत शान से करेंगे, बहुत आन से करेंगे। हमारे यहाँ जो हमारी टीम होती है, यानी कि समझे वो कुछ ऐसे मखसूस लोग हैं जो आपको हर साल हर मिलाद में नज़र आते हैं, उनमें शामिल हैं जी इम्तियाज़ जावेद खाकफी साहिबा हमारे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी। हर दफ़ा मैंने कहा ये आप तो वो कहते हैं ना मोहर है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की, क्या बहुत शुक्रिया। मजहबी फेस्टिवल में हमारे साथ आप हो, एजाज़ है मेरे लिए। और हुरिया तो ARI का स्टैम्प है ना, मतलब माशाल्लाह हमारी महफिल में तो होती हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत इबादतों के साथ। मैं चाहूँगी कि हैंड माइक दे दूँ। हैंड माइक है? हैंड माइक है। हाँ है जी जी। बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चों के भी इबादतों के साथ इस दफ़ा माशाल्लाह मेरी बेटी आयशा फातिमा ने रोज़ा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत भी नहीं साथ, तो एक और खुशी भी साथ में है। हाँ। और दुआएं भी साथ साथ चल रही हैं माशाल्लाह। ये रमज़ान वैसे तो सब घर वालों के साथ ही गुजरता जी है, जी। तो अभी भी सब घर वालों के साथ साथ। घर में हाँ। गुजार रहे हैं।
بالکل بالکل. ہمارے ساتھ بڑے دنوں بعد شامل ہوئی ہیں تابندہ لاری صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت اللہ کا شکر. اچھا گزرا آپ کا رمضان؟ میرا تو گزرتا بھی یوں ہے کہ میرا جو کام ہے تو وہ بھی رمضان جو پروڈکٹ ہے تو وہ بھی کیونکہ گھی تیل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کام الگ ہوتے ہیں, آفیشیل جو کام ہوتے ہیں. جی جی. اور یہ جو اللہ نے وصف دیا ہے میرے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے, تو یہ مصروفیات ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گزرتا ہے. سحر اعظم ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تیار ہیں آپ خوبصورت اپنی آواز میں اللہ کے نام پر اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے؟ بالکل. اور یہ ابھی جو بات کر رہی تھی آپ کورونا وائرس کے حوالے سے, تو دعا یہ ہے کہ جیسا رمضان ہم نے اس بار گزارا ہے اس وائرس کے ساتھ, اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی ہمیں ایسی یا کسی بھی وبا کے ساتھ کوئی بھی مہینہ, خاص طور سے مبارک مہینہ گزارنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اس آمین ثم آمین. اور خاص آج جمعہ مبارک کے ساتھ. بالکل. اور میں یہ کہوں گی, میں اپنے لوگوں کی تعریف کرنا چاہوں گی جنہوں نے پورے مہینے کنٹرول رکھا ہے. مساجد میں ایسا اتنا رش نہیں لگایا گیا اور مانی ہے گورنمنٹ کی بات, ایس او پیز کا خیال رکھا ہے, اور اس ساری جو پورے مہینے میں عبادات کی ہے وہ اپنے گھروں میں کی ہیں. مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک رونق ہوتی ہے رمضان میں, مگر اس وقت میں اپنے داد دینا چاہوں گی اپنے ملک کے لوگوں کی کہ انہوں نے بات سنی. ہاں ابھی شاپنگ کے لیے تھوڑی نہیں سن رہے لیکن پورے مہینے سنی, تو اس کے لیے میں آپ کی بہت ممنون اور اتنا صبر کیا ہے, تھوڑا سا اور کر لیں. بالکل تھوڑا سا اور کر لیں. یہ عید سمجھے سروائیول والی عید ہے. ہر سال عیدیں آئیں گی, نئے کپڑے پہنے جائیں گے, نئے جوتے ہوں گے, نئے مہندی لگے گی, چوڑیاں پہنیں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن وہی والی بات ہے نا, اب ایسے ہیں کہ بس یہ 5 بجے تک دکانیں کھلی ہیں تو بس لے لو, جب خرید لو جو خریدنا ہے. اچھا جی, شروعات کرتے ہیں ہم. حوریہ آپ کی ہم سے شروع کریں. جی. تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا ورد ہو اللہ ہو, تجھ پہ کرم ہو جائے گا تیرا ورد ہو اللہ ہو. ذکر خدا کی پھیلا دے ہر سمت میں تو خوشبو, ذکر خدا کی پھیلا دے ہر سمت میں تو خوشبو. اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی. ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن تو ہی گیا ہے بھول, تو ہی گیا ہے بھول. غنچہ کلی پتا ڈالی کیا باد صبا کیا پھول, کیا باد صبا کیا پھول. ذکر میں ہے سب چاند ستارے, بوٹا بیل ببول, بوٹا بیل ببول. صبح و شام پرندے سارے ذکر میں ہے مشغول, ذکر میں ہے مشغول. اللہ کہتی ہے کوئل کرتی ہے جب کو, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی. ایک جھلک سے جس کی دیکھو طور کا ہے یہ حال, طور کا ہے یہ حال. کون بیاں کر سکتا ہے پھر اس کی شان جلال, اس کی شان جلال. منگتے اس کے شاہ و گدا ہے غوث قطب ابدال, غوث قطب ابدال. وہ جس سے راضی ہو جائے اس کو بخش کمال, اس کو بخش کمال. شہرگ سے نزدیک ہے تیرے پھر ہے
اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، ذکر خدا کی ظاہر ہوگی اس دم تجھ پر شان، اس دم تجھ پر شان، دل کی آنکھیں کھول کے بندے پڑھ لے تو قرآن، پڑھ لے تو قرآن، خلد بری میں تیرے لیے گئے کیا کیا کچھ سامان، کیا کیا کچھ سامان، پڑھ کے دیکھ لے پیارے بندے سورہ رحمان، سورہ رحمان، اس کے کرم پر صدقے جائے گا پھر ہر پل تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آئیں گے واپس اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے، ہمیشہ وہ اتنے اسلام سے قریب اتنے خوبصورت جو قصے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتی، جن کی وجہ سے ہمیں وہ ایک بات جو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور میں ہمیشہ سے ان کی فین ہوں۔ ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ان سے بات کریں گے روزے کی فضیلت کے حوالے سے، رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے۔ گڈ مارننگ، ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ جمعۃ الوداع سارے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور خاص طور پہ اس دن کی رحمت کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج یہاں میلاد شریف کا انعقاد کیا ہے، اور خوبصورت آوازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں آپ تک بیان کر رہی ہیں، پہنچا رہی ہیں۔ ابھی ایک ہماری نعت خواہ نے جوائن ان کیا ہے جی، ماہ رخ ریاض ہمارے ساتھ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کا۔ اور جی ہم اب چاہیں گے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے کہ وہ رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت سے ہمیں آگاہ کریں، اور بہت ہی خوبصورت قصے جو آپ سناتی ہیں اگزامپل دے دیں کہ بالکل ان کو شامل کرتے ہوئے۔ شکریہ ندا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ مبارک ہے۔ آپ غور کریں تو اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ہر ایک کے گھر میں دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ آپ غور کریں تو عام دنوں میں ہم بمشکل نماز ادا کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں بار بار ہر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اوراد کر رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے جو اس ماہ مبارک کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو عام دنوں میں ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، مگر اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحہ ایسا برکتوں والا ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس کی مثال گندم کی بالی سے دی جاتی ہے۔ ایک گندم کا بیج جیسے بوتے ہیں تو اس پر سینکڑوں دانے آتے ہیں، اس طرح رمضان کی نیکیاں اتنا پھل لاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ ماہ مبارک ہے، ساتھ ہی ماہ مواسات ہے۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، خدمت خلق کا۔ اتنا عام دنوں میں ہم نہیں کرتے جتنا اس مہینے میں صدقات، خیرات ہر بندہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں مقبول ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہو رہی اور اسے کئی گنا کر کے دیا جا رہا ہے۔ پھر اس ماہ مبارک میں روزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ کا جوہر آئے۔ تو ہم تھوڑی سی باتیں پیچھے اقوام کی کریں گے کہ جن پر روزے فرض تھے اور جن کا پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے بھی۔ پہلے لوگ روزے رکھتے تھے تو چونکہ اب بنی اسرائیل کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، تو وہ لوگ بہت ناشکرے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو ان کے لیے سختیاں بھی بہت تھیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے لیے حکم دیا تھا کہ وہ رات گہری جب چھا جاتی تھی تب جا کے افطار کرتے تھے، تارے نکل آتے تھے آسمان پر تب افطار کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے سحری نہیں تھی، آج ہمارے لیے تو سحری کی بھی آسانی ہے۔ پھر پہلی اقوام کے لیے چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ بولنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیگم جو ہے، میری زوجہ جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ تو ان نے فرمایا کہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ چپ کا روزہ رکھے، یعنی کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ کلام نہیں کرنا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے مریم آپ اشارے سے بتائیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح گویا چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، جو ابھی پنگوڑے میں تھے، گود میں تھے، ابھی بہت نو مولود تھے۔ تو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ روزے پہلی اقوام پر بھی تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایسا کرتے تھے کہ دن بدل لیتے تھے، بھئی اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اگر 1 مہینے کے روزے رکھے ہوئے تھے تو وہ بڑھاتے چلے جاتے تھے، اب بادشاہ خوش ہوا ہے تو اس نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ اس طرح بلا اللہ کے حکم کے بغیر ہی انہوں نے ان مہینوں کو بڑھا کے 2-2.5 مہینوں تک لے گئے، جس سے روزے رکھنے ان کے لیے مشکل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں عطا فرما دی۔ ایک اور جو یہ ہوتا تھا پہلے جب روزے رکھتے تھے کہ افطار کے وقت اگر کوئی سو جاتا، کسی کو نیند آ گئی، چونکہ تھکا ہوتا تھا بندہ روزے سے اور اس سے سو گیا، افطار کا ٹائم گزر گیا تو اب وہ افطار نہیں کر سکتا تھا۔ جب شروع میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو ایک صحابی تھے، محنت کش تھے، سارا دن محنت اور مزدوری کی، تو جب شام ہوئی افطار کا وقت آیا تو وہ بیٹھے گھر میں ٹیک لگا کے، جیسے بندہ سہولت سے بیٹھتا ہے گھر میں، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ لگ گئی تو افطار کا وقت ہو گیا تھا، تو جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ سونے کے بعد تو افطار نہیں ہوتا، تو اب میں تو افطار نہیں کروں گا۔ انہوں نے دوسرے دن پھر روزہ بھی رکھ لیا، جس سے اتنی نکاہت ہو گئی کہ وہ گر گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے امت مصطفیٰ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، رات بھر تمہارے لیے سب چیزیں حلال ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ صبح تک، صبح صادق تک، جب صبح کی سفیدی کلیئر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ ساری آسانیاں ہمارے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی رمضان المبارک میں اعتکاف جیسی عبادت ہے، اور اعتکاف کیا ہے کہ مخلوق سے کٹ کر 10 دنوں کے لیے آپ گھر کے ہی گوشے میں بیٹھ سکتی ہیں خواتین۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ چھوڑ جاتے تھے، گھروں کو چھوڑ جاتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، وہیں پتے کھاتے تھے، وہیں کا پانی پیتے تھے، اپنے حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے، اپنے والدین کے حقوق نظر انداز کر دیتے تھے۔ اللہ نے آسانی عطا کر دی کہ تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، رشتہ داروں سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، صرف رمضان کے آخری چند دن تم بیٹھ جاؤ اللہ کی خاطر، تو اس کا تمہیں ثواب اتنا عظیم عطا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر ایک نیکی کا ایک حد ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تم نے رکھا، صبر کیا، کھانے پینے سے رکے، تو اب میں اس کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اور ایک اور جو بات خوبصورت سی کہتے ہیں کہ اللہ نے گویا فرما دیا، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں ہی تو اس کی جزا ہوں۔ کہ گویا جس محبوب کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، جس اللہ کو تم منانا چاہتے ہو، جس اللہ کی خاطر تم بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اب دیکھیں کہ ایک مسلمان اندر ہوتا ہے، کمرے کے اندر، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، مجال ہے جو کوئی کھا لے، کوئی پی لے،
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے روزہ اپنے رب کی خاطر رکھا اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو گویا ایک روزے کے اندر توحید کا سبق ہے، رسالت کا سبق ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس انداز سے روزے رکھے، ہم بھی ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اسی انداز سے روزے رکھے۔ پھر عام عبادات میں اطاعت ہے کہ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، نماز پڑھی، مگر روزہ سراسر محبت ہے، سراسر عشق ہے کہ بے شک ایک بندہ ہر چیز جو جائز بھی تھی ان سے بھی رک گیا، ان سے بھی ٹھہر گیا کہ میرا اللہ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ کہ جسے 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ایسے ہے کہ پہلے ہمیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، اب ہم بھوک پیاس بھی برداشت کر رہی ہیں، اور رات کو اہل ایمان محبت سے جانماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اتنی محبت اور چاہت سے ادا کرتے ہیں کہ وہ 20 رکعتیں بھی کم لگتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ رحمت ہی تھی جس نے سہارا دے دیا، صبح کو پھر روزہ رکھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ کتنے لوگ ہیں جو محنت بھی کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ایک کمال درجے کی ہمت عطا ہو گئی بندے کو، یہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگلا عشرہ آتا ہے مغفرت کا۔ تو کیا ہوا کہ اب پہلے 10 دن روزے بھی رکھے تھے، تراویح بھی پڑھی تھی، قرآن مجید بھی پڑھا تھا، اب بندے کے گناہ جھڑتے چلے گئے، غلطیاں ڈھیروں ڈھیر تھیں، خطائیں ڈھیروں ڈھیر تھیں، گویا گٹڑیاں ہم نے اٹھائی ہوئی تھی، بوجھ اٹھائے ہوئے تھے اتنے گناہوں کے۔ اب روزوں اس کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اب بندہ مومن اجلا ہو گیا، صاف ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اس کا من صاف ہو گیا۔ اب اگلا عشرہ آ گیا مغفرت کا، تو اللہ رب العزت بخشش کے خزانے عطا فرما رہے ہیں کہ اب تم نے روزے میرے لیے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، آؤ میں تمہیں بخش دوں تمہاری ساری خطاؤں کو۔ اور دنیا میں انسان کسی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چور کے نا اندراج ہوگا تھانوں میں کہ اس نے پہلے بھی چوری کی تھی، اس نے پہلے بھی ڈاکہ ڈالا تھا، یہ پہلے بھی مجرم تھا۔ مگر جب اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو آتا ہے کہ زمین کے ذروں سے بھی اس کے نشان مٹا ڈالتا ہے، اتنا بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی مغفرت کے خزانے عطا ہوتے ہیں تو بندہ بخشش کے خزانوں سے گناہوں کی معافی پا لیتا ہے، اور پھر اگلا عشرہ آ جاتا ہے جس میں اس سے جنت کے پروانے عطا ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سحر اعظم جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی نعت سنائیں۔ وائرس کی جو تباہی ہے وہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا دل جس سے دکھا کہ وہ اللہ کے گھر کے دروازے بھی ہمارے لیے بند ہوئے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو مدینے کی یاد میں اور مدینے کی شان میں ایک نعت تیار کی ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گی۔ صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا، سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا، نگاہوں میں ابھی تک ہے وہ انداز کریمانہ، وہ بخشش وہ سخاوت کا قرینہ یاد آتا ہے، ہر ایک سائے کرم سے جھولیاں بھر بھر کے جاتا تھا، ہر ایک لمحہ جو بٹتا تھا خزینہ یاد آتا ہے۔
سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا، سخاوت کا دھارا مدینے میں دیکھا، سخاوت کا دھارا مدینے میں دیکھا، سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا۔ اور وطن جیسے اپنا ہو، گھر جیسے اپنا، وطن جیسے اپنا ہو، گھر جیسے اپنا، یہ عالم سبھی کا، یہ عالم سبھی کا، یہ عالم سبھی کا، مدینے میں دیکھا، سخاوت کا دھارا مدینے میں دیکھا، سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا۔ اور عہد کی محبت جناب نبی سے، عہد کی محبت جناب نبی سے، پہاڑ اور شیدا، پہاڑ اور شیدا، پہاڑ اور شیدا، مدینے میں دیکھا، سخاوت کا دھارا مدینے میں دیکھا، سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا۔ اور یہ شان ضیافت کھجوروں کی کثرت، یہ شان ضیافت کھجوروں کی کثرت، یہ زمزم کا تحفہ، یہ زمزم کا تحفہ، یہ زمزم کا تحفہ، مدینے میں دیکھا، خدا کے لطف کا مظہر ہے زمزم، کسی بھی وقت جو ہوتا نہیں کہوں، یہ چشمہ ہے نشانی لطف باری، قیامت تک رہے گا یوں ہی جاری، تو یہ زمزم کا تحفہ مدینے میں دیکھا، یہ زمزم کا تحفہ مدینے میں دیکھا۔ اور نمٹ جائے جھگڑا جو کہہ دے گی سلو، نمٹ جائے جھگڑا جو کہہ دے گی سلو، ادب اور ایسا، ادب اور ایسا، ادب اور ایسا، مدینے میں دیکھا، سخاوت کا دھارا مدینے میں دیکھا، سمندر عطا کا مدینے میں دیکھا۔ اور شفیق اس پہ مجھ کو بڑا رشک آیا، شفیق اس پہ مجھ کو بڑا رشک آیا، جسے دفن ہوتا، جسے دفن ہوتا، جسے دفن ہوتا، مدینے میں دیکھا، جسے دفن ہوتا، مدینے میں دیکھا، جسے دفن ہوتا،
मदीने में देखा सखावत का धारा, मदीने में देखा सखावत का धारा, मदीने में देखा समंदर अता का, मदीने में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही है कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं कहूँगी कि हम सब मिलकर एक साथ कुछ ऐसा पढ़ सकें ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। दुरूद 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 सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। कलमे में जिनका इस्म है उन पर पढ़ो दुरूद, कलमे में जिनका इस्म है उन पर पढ़ो दुरूद, रब की सना के साथ ही उनकी सना करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है, और भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप इस वक्त देख रहे हैं एक खूबसूरत जुम्मतुल विदा जो हम खुदा हाफिज़ कह रहे हैं अब अपने रमज़ान शरीफ के महीने को, और वो भी अल्लाह के नाम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करके। वसीम वसी साहब ने इस वक्त हमारे पास ज्वाइन इन किया है और हम इस सेगमेंट की इब्तिदा आपसे ही करते हैं, आपकी नात से। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। काबे वल मोमाया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तो माया जिदा जग परवानाए जिदा
جگ پروانہ بابا سیدہ حسنین دا نانا جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ بابا سیدہ بابا سیدہ حسنین دا نانا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں جیدہ جگ پروانہ 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 نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا آقا دعا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا لجپال پری تن توڑ دینے جدی پا پڑ دے ان چھوڑ دینے غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اور غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بیت الخدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور کون بلال بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور حاصل کلام شیر نبی تو صائم نبی تو صائم 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 نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا
آنکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کان کہ جان جہانا کان سچی آقا تے رب دے نشانہ کان جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تابندہ لاری صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ ایک کلام مجھے بہت پسند ہے ادیب رائے پوری کا اور اسے پڑھایا ہمارے بڑے مشہور نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی فیصل حسن نقشبندی نے تحدیث نعمت کے طور پر. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال آئینہ بھی وہی عکس جمال کس کا جے کمال کس کا جے کمال میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے جاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال روک دے تو حرام حکم دے تو حلال کس کا اوجے کمال کس کا اوجے کمال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال میم ہا میم دال مصطفیٰ بے مثال. اور آپ سراپا کمالات معجزہ وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج مڑے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال کس کا اوجے کمال کس کا اوجے کمال
साया नहीं, धूप में जो चले और साया नहीं, फर्श तो फर्श है अर्श पर भी नहीं, ऐसी कोई नज़ीर ऐसी कोई मिसाल, किसका ओजे कमाल, किसका ओजे कमाल, मीम हा मीम दार, मुस्तफा बेमिसाल, मीम हा मीम दार, मुस्तफा बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब मैं दरख्वास्त करूँगी इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा से कि अगर कुछ मिनट बाकी हैं ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी कि तक़वे के बारे में हमें बताएं। हम लोगों को सही एक आध लाइन के अलावा सही पता नहीं है तक़वा के एक्चुअल मायने क्या हैं। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इबादत की गायत तक़वा को करार दिया और कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया ताकि तुम में तक़वा आए। अब यहाँ भी इबादत का मकसद क्या बताया? तक़वा है। अब जो शुरू में भी जो बात हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान फरमाया, तो तब भी यही फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तक़वा आए, तुम परहेज़गार हो जाओ। हज का मकसद भी यही बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज तुम पर फ़र्ज़ किया, अल्लाह के शायर का एहतराम करो ताकि तुम्हें दिलों का तक़वा हासिल हो। मैं इसे मुख्तसर यूँ करूँगी कि देखें, तमाम इबादतों का मकसद अगर तक़वा है, नमाज का मकसद, रोज़े का मकसद, हज का मकसद, कुर्बानी का मकसद, इसका मतलब ये है कि तक़वा ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए ये सारी इबादत हम करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तक़वा क्या है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है, तुम्हारे दिल के अंदर है। और एक जगह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक है, जब तुम गुनाह करते हो दिल पर धब्बा पड़ जाता है, गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हो तो दिल स्याह हो जाता है। अब आप गौर करें, तक़वा वो जौहर है, वो नूर है जो दिल में अता हो जाए, दिल नूरानी हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, साफ़ हो जाए, तो बंदा का बातिन मुनव्वर हो गया, तो अब उसके अखलाक, उसका किरदार, उसका अमल भी वो उसी तरह से हुस्न और नूर लिए हुए होता है। उसके अंदर सब्र आ जाता है, उसके अंदर शुक्र आ जाता है। अल्लाह ने आजमाइशें बता भी दी हैं, हमें मालूम भी है कि ये सब आजमाइशें हैं दुनिया की, मगर इसके बावजूद हमें करार नहीं आता, हम बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमें हासिल नहीं हुई, और जो अल्लाह ने अता किया उन पर शुक्र नहीं करते। एक बुज़ुर्ग हैं, वो बैठे हुए हैं, तो एक आता है, उनका खादिम दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि एक जहाज़ था जो बहरी जहाज़ था जिसमें आपका सारा साजो सामान लदा हुआ था, उसमें पूरा वो आप ही का सामान था, तो वो जहाज़ तो डूब गया। तो उन्होंने ऐसे अपने दिल की तरफ देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद दूसरा खादिम आया दौड़ता हुआ और उसने कहा कि आपका जहाज़ साहिल पर लग गया है और वो सारा सामान उसी तरह से महफूज है। वो पहली खबर झूठी थी, सच्ची न थी। उन्होंने फिर ऐसे ही देखा अपने दिल की तरफ और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है, पहले खबर आई कि सब डूब गया तो तब भी आपकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा खबर आई कि सब महफूज है तो तब भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने दिल की तरफ देखा कि जब दुनिया का साजो सामान मेरे पास नहीं रहा तो क्या ये परेशान है, क्या ये उदास है। मैंने दिल की तरफ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि नहीं, दिल अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में गुम है, उसे कोई गम और अफसोस नहीं, ये मादी और दुनिया की चीज़ें हैं। इसी तरह जब सारा कुछ मिल गया तो मैंने फिर अपने दिल की तरफ देखा कि क्या ये बड़ा खुश हो रहा है कि दुनिया का साजो सामान मिल गया। तो जब मैंने देखा दिल उसी हालत पर कायम है तो मैंने शुक्र अदा किया। तो सब्र और शुक्र दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो तकवा से रिलेटेड हैं।
جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ خاردار جھاڑی کے پاس سے گزریں. خاردار کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں والی جھاڑی. تو کانٹوں والی جھاڑی ہیں تو گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ دامن بچا کے, تاکہ کانٹے ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائیں, کپڑے اس سے پھٹ نہ جائیں. یا اسی طرح سے کیچڑ لگ ہے کسی جگہ پہ اور گزرنا ہے وہاں سے, تو آپ کیا کریں گے؟ دامن اٹھا لیں گے تاکہ کیچڑ سے وہ آلودہ نہ ہو جائے. تقویٰ یہی ہے کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ نافرمانیوں خطاؤں سے بچ سکو, اس کی کثافتوں سے بچ سکو. پھر انسان کے اندر نورانی صفات آتی ہیں, ملکوتی صفات آتی ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تمہارے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں, فسق و فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس تقویٰ کو اجاگر کرنا ہے صبر سے, شکر سے, رضائے الہی کے حصول کے لیے, اللہ رب العزت کے قرب کو پانے کے لیے, اللہ رب العزت کے چہرے انور کے دیدار کے لیے. آتا ہے کہ سب کے لیے نا الگ الگ دروازے ہوں گے. کسی کے لیے باب الصدقہ ہوگا, جنہوں نے صدقہ کیا. کسی کے لیے باب الصلاۃ ہوگا, جنت کے دروازے ہیں, وہ وہاں سے گزریں گے. ہر دروازہ آواز لگائے گا اور ہر بندہ اس میں سے گزرے گا جس نے جو جو نیکی کی ہے. تو جو روزے والے ہیں, روزے دار ہیں, ان کا جو دروازہ ہے باب الصوم ہونا چاہیے. نہیں, اللہ نے اس کا نام باب الریان رکھا ہے. باب الریان کہتے ہیں سیراب ہو جانے والے کو. تو روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ کھلے گا. تو ایک تو سیرابی ان کی یہ ہے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں, دوسری اصل سیرابی یہ ہے کہ انہوں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا. اب اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر رخ کرو تمہیں اللہ کا نور, اللہ کا چہرہ, وجہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں. تو علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نہیں دیکھ رہے, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں, مگر آج یہ یاد رکھو لسٹیں بنائی جا رہی ہیں کہ کون ہیں جو اللہ کے طالب ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ انہیں اپنا دیدار عطا کرے گا. جنت کی نعمتوں میں بھی وہ خوش نہیں ہوں گے, تو وہ اللہ کے دیدار کے طالب ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ہر قوم میں, ہر تہذیب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ صفات ایسی ہیں جو پسندیدہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ سخاوت ہے, شجاعت ہے, صداقت ہے, زبان کی سچائی ہے, وعدوں کو پورا کرنا ہے. یہ ساری کی ساری علامتیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. وہ ان کے اندر عدل پایا جاتا ہے, سخاوت پائی جاتی ہے, کیونکہ انہیں اپنی پرواہ نہیں رہتی. وہ دھیان اپنا اللہ کی طرف رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمتوں کو بانٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی تقویٰ کا جوہر عطا فرمائے اور ہمارا بھی دل نورانی ہو. آمین. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آ کے ہم سنتے ہیں مہام کی آواز میں ایک نعت. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آپ سب پاکستانیوں کو, سب مسلمانوں کو جمعۃ الوداع مبارک ہو. اور ہم لوگ جمعے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم جمعے کو عبادت کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہر کوئی غریب امیر جس بھی طبقے سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے, وہ کوئی ایک نیا جوڑا, تو مطلب لائک جو بھی اس کی جو بھی اس کے بجٹ میں ہے, جو اس کی حیثیت ہے, اس حساب سے وہ ایک نیا جوڑا پہنتا ہے اور اس نئے جوڑے میں صاف ستھرا ہو کے وہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کچھ. اسی طرح ہمارا مطلب میں نے ہر طبقے میں دیکھا ہے کہ وہ جمعے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں وہ دن ملتا ہے. بالکل بالکل. ایک بات میں کہوں گی, بھی امتیاز نے تقریر کی تھی, خواتین کے لیے بہت ضروری ہے سننا. ابھی جو یہ کہہ رہی تھی نا کہ صبر اور شکر, تو ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہوتے. جو چلا گیا اس کا غم کرتے رہتے ہیں, جو ابھی ملا نہیں ہے اس کی فکر کرتے ہیں. میں اپنی مثال دوں کہ میری آہستہ بہت کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک دن بھی کوئی غم فکر نہیں ہوتی. مجھے یہ خوشی ہے کہ اتنی زندگی اللہ نے مجھے بہت صحیح دکھائے, اب تھوڑا کم دکھا رہے ہیں پھر مگر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں آفس میرا پورا میرے موجودگی سے دہلتا رہتا ہے, سب کام ہوتی ہے, کیونکہ میں پریشان نہیں ہوتی. میں کتاب پڑھے بغیر سو نہیں سکتی تھی, اب پڑھنا مشکل ہے, باریک نہیں پڑھ سکتی, موٹا پڑھ سکتی ہوں. تو
जब पहले दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको छेड़ो नहीं, तो थोड़ा एक पहले दिन मुझे लगा, एंड देन उसके बाद फिर मैं भूल गई। और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि उसने अभी भी मुझे बहुत सारा दिखा तो रहा है। तो हम ख़वातीन जो है ना, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम सब्र नहीं करते, अपने प्यारों को तंग करते हैं, हम शुक्र नहीं करते, बिल्कुल अपने प्यारों को तंग करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। तो अब माहम रियाज हमारे साथ हैं। मारुख से मैं आपको बार बार माहम कह रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे भी बहुत सारे लोग नादिया कहते हैं, वही वाली चीज़ मेरे साथ अब हो रही है। मारुख रियाज हमारे साथ, आई एम सो सॉरी वंस अगेन जी। बन गई बात उनका, करम हो गया। बन गई बात उनका, करम हो गया। शाखे नखले तमन्ना लब पर मदीने का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई। झोंके ठंडी आने लगे, लोग आँखों में अपनी बसाने लगे। मेरी जिस दिन से ताजदारे मदीना, मेरी जिस दिन से दोस्तों से तेरे दोस्ती हो गई। महफिले नात में आया जाया करो, अपने सोए जगाया करो। महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई। जब मैं पहुंचा लोलाक पर, खुद बखुद झुक गया उनके रोज़े पे सर। जब मैं पहुंचा दरे शाही लोलाक पर, खुद बखुद झुक गया उनके रोज़े पे से। गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर, गैब से आई आवाज़ ओ बेखबर। जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, और मुझ पे इतना नियाज़ी करम हो गया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुरिया से मैं अब दरख्वास्त करूँगी कि एक खूबसूरत नात आप सुनाएं। अभी तो आपने हम्द पढ़ी थी। हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा है कि अगर हुजूर की बारगाह में जाएं तो भी आप हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश कर सकते हैं और यहाँ से बैठकर भी हुजूर की बारगाह में पेश कर सकते हैं। और बेशरी हफीज़ साहब का कलाम। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, हाज़िर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मैं करके सितम अपनी जान पर कुरान से जाऊं का सुनकर, मैं करके सितम अपनी जान पर कुरान से जाऊं का सुनकर, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। और एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत तकती है रस्ता रेगमत का, तकती है रस्ता रेगमत का सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। और आंसू आंसू है फरियादी, और अर्ज़ करम हिचकी हिचकी, आंसू आंसू है फरियादी, और अर्ज़ करम हिचकी हिचकी, धड़कन धड़कन देती है सदा धड़कन, धड़कन देती है सदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मुबारक दिन जुम्मतुल विदा जिसे हम कहते हैं, इसकी फजीलत के बारे में लोगों को कुछ बताएं। शुक्रिया निदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। जुम्मे का दिन एक ऐसा अजीम दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता किया और मुसलमानों को इस दिन के ज़रिए अज़मत अता की। अब देखिए, यहूदियों के लिए सब्त यानी हफ्ते का दिन रखा गया, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन रखा गया, मगर ये दिन कि जिस दिन ज़मीन व आसमां को अल्लाह ने तख्लीक किया था, ये वो दिन जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, ये वो दिन जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, और यही वो दिन है कि जिसमें दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है। अल्लाह ने खुसूसी इसमें घड़ियाँ रख दी कबूलियत की। और वो दिन जिस दिन रोज़े मैशर बपा होगा, क़यामत बपा होगी, वो भी जुम्मे का दिन होगा। तो अल्लाह ने इसे मोमिनीन को अता किया, अहले ईमान को अता किया कि इस दिन वो इबादत करें और मेरी रज़ा को पालें। मुसलमान जब इस्लाम में के दायरे में दाखिल हुए तो आप देखें तो मक्का पाक में, मदीना पाक में मुसलमान इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं। अब इर्द गिर्द के देहातों में भी इस्लाम फैल रहा है। तो मुसलमान ये चाहते थे कि कोई ऐसा दिन हो जिसमें वो सब मिलकर इकट्ठे बैठें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिसने ईमान अता किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया मुसलमानों की उस ख्वाहिश पर कि जुम्मे के दिन वो जमा हों और इज्तिमाई तौर पर इबादत करें। सबसे पहला जुम्मा हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो मदीना पाक में तशरीफ़ ले गए थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से पढ़ाया। 12 लोग थे उसमें और 12 मुसलमानों ने मिलकर जुम्मा पढ़ा। उसके बाद एक जुम्मा हज़रत असद बिन ज़रारा ने पढ़ाया, जिसमें 40 मुसलमान अब जमा हो चुके थे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ लाए मदीना पाक में, और उसके बाद बाकायदा जुम्मे के दिन इबादत, खुसूसी इबादत का दिन शुरू हुआ और इज्तिमात शुरू हुए। आप देखिए तो एक बंदे को अगर तरक्की मिलती है, मैं एक मिसाल से समझा रही हूँ, कारोबार में वो तरक्की पाता है या किसी जगह जॉब करता है तो उसे फर्दर तरक्की मिल गई, और घर पहुंचा तो उसे पता चला कि बेटे की भी विलादत हुई है। फिर उसने सदकात और खैरात किए, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, अल्लाह की भी रज़ा को पा लिया। तो अब क्या हुआ, खुशियाँ कई गुना बढ़ती चली गई। तरक्की भी हो गई, उसकी खुशी, बेटा पैदा हुआ उसकी खुशी, अल्लाह को राज़ी कर लिया, सदकात खैरात कबूल हुए, वो भी खुशी। मैं एक मिसाल से समझा रही हूँ कि खुशियों का कमाल आ गया। इसी तरह से आप देखें तो जुम्मे का दिन मुबारक दिन था, रमज़ानुल मुबारक में अता हुआ तो उसकी कई गुना उसकी बरकतें बढ़ती चली गईं। अब जब आखिरी अशरे में आया तो आखिरी अशरे में अब अहले ईमान नमाज़ें पढ़ पढ़ के, रोज़े रख रख के अब पाक और साफ़ हो चुके थे, उनका दिल मुज़क्का हो चुका था, पाकीज़ा हो चुका था। और उसके बाद आखिरी अशरे में ताक रातें अता हुई, उन्होंने ताक रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत की। और ऐसे में जब जुम्मे का दिन आया तो गोया बरकतों, रहमतों, अल्लाह की तरफ से मेहरबानियों, भलाइयों का एक नुक्ता कमाल अता हो गया। फिर आप देखें तो जुम्मतुल विदा में जब हम इबादत करते हैं तो एक तो वैसे ही फ़ज़ा चूँकि नूरानी है, अब आखिरी अशरा है और आखिरी दिन है और सबको मालूम है, तो एक बड़ा एक हसी इम्तजाज पाया जाता है। जैसे निदा ने भी शुरू में कहा कि थोड़ी अफसोस की कैफियत भी रहती है कि रमज़ान अब हमसे रुखसत हो रहा है, ये मुबारक महीना, ये मुबारक मेहमान अब जा रहा है। तो एक छोटी सी गम की भी एहसास होता है और साथ खुशी का भी एहसास होता है। तो ऐसे में जब अहले ईमान इबादत करते हैं और खुशी और गम दोनों ही अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से मुंसलिक हो गए। गम भी इसीलिए है कि रमज़ान जा रहा है, खुशी इसलिए है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी कि हम इसमें इबादत की हमने। तो ऐसी इम्तजाज में जब वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं तो वो कबूल होती हैं। ये जुम्मतुल विदा इसे कहते ही इसलिए हैं कि अब ये विदायगी है रमज़ानुल मुबारक की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इबादत करें, सजदा रेज़ियाँ करके उसको मना लें। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। छोटा सा वक्फ़ा जनाब, हम बैठे हैं यहाँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला इस मिलाद को कबूल फरमाए। आप भी हमारे साथ शामिल रहिएगा एक छोटे से वक्फ़े के बाद।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस खूबसूरत सुबह, खूबसूरत दिन, खूबसूरत महीने को अलविदा कहने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके सामने मुख्तलिफ नात ख्वाहों ने अपनी नात बयान की। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी वसीम मसीह से कि वो अपनी आवाज़ में नात सुनाएं। ए खुदा ए मालिक अर्ज़ो समा, किससे मांगे मदद, अब तेरे सिवाय बेकसों के वाली, सहारा ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। मालिक तेरे करम पे ईमान है हमारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को मौला। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, हो जाए हम पे मौला रहमत का एक इशारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है मौला। इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है। बदले अभी ज़माना गर तेरा हो इशारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। ए
مشکل میں ہم نے تیری مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سحر ہمارے ساتھ اور سحر کی آواز میں ایک اور نعت. تو شاہ خوبا تو جانی جانا تو شاہ خوبا تو جانی جانا تو شاہ خوبا تو جانی جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. یہ سارا جہاں لوگوں یہ سارا جہاں لوگوں جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا. دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل دن یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لیندی زلیخا دی تک لیندی زلیخا دی تصویر محمد دیو کے دینا بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسنی دوام تجھ کو ملا ہے حسنی دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ہے تو بھی سایوں عجیب سا جو خوف محشر سے ہے ہراساں
ہراساں تو محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم ان کے سراپاں ہیں، ہم جن کے سراپاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب میں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے پوچھوں گی خاص طور پہ رمضان کی عبادت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ ندا، اور خاص طور پر ہم بات کرنا چاہیں گے جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور رات بھی عطا ہو رہی ہے، ایک تاک رات رہ گئی 29 کی، تو اس میں بھی ہم فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں، عبادات کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا۔ اب اللہ کی بندگی کی جو باقاعدہ طریقے ہیں ان میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نماز ہے سب سے پہلے، ایک تو ہے فرض نماز۔ عبادات جب خصوصی طور پر کرنی ہوتی ہیں تو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور ظہر کا جو خاص طور پر وقت ہے اور عشاء کا جو وقت ہے، ان دونوں اوقات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ معمول کی جو نماز ہے اس سے پہلے بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی۔ اسی طرح عشاء کی ہے، تاک رات آ گئی تو عشاء کی نماز سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ تو آج جیسے ظہر کا وقت ہے اسی سے ہم شروع کریں اور نوافل کی ادائیگی کریں، اس کی بھی میں ڈیٹیل ابھی بتاتی ہوں۔ پھر ہے تلاوت کلام الہی، قرآن مجید کی تلاوت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت، اس پر عمل کرنا عبادت۔ تو اس قرآن پاک کو کھولیں اور اس کی تلاوت کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی کچھ لوگ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ تیز پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھیں، محبت کے ساتھ اسے چوم کے آپ سینے سے لگائیں۔ مولا تیرا کلام ہے، اس میں تو نے مجھ سے باتیں کی ہیں، میں اسے سمجھ سکوں، اس پر عمل کر سکوں، تو ایک حبی تعلق بنے قرآن سے۔ پھر ہے وظائف کرنا، جیسے درود پاک کی کثرت۔ آج جمعے کا دن ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ پھر ہمارے لیے جو وظیفہ ہے، جو بتایا گیا میرے آقا علیہ السلام نے تاک راتوں کا، کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو عفو و کرم کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما۔ تو اس دعا کی کثرت، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ایک اور میں ملتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو سمندروں جیسے بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، مگر اسی ندامت کے ساتھ پڑھے جائیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ استغفار کی کثرت، معافی طلب کرنا اور درود پاک، یہ اینٹی ڈپریشن بھی میڈیسن ہے، کہ اس سے آپ کی جو ٹینشنیں ہیں وہ ان سے آپ ایک ریلیف محسوس کریں گے۔ بندہ جب اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کا سہارا لے لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے، تو گویا ان کا ہو گیا، اب اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہ رہی۔ نوافل پر آئیں تو نوافل میں ایک بڑی نماز جو پڑھی جاتی ہے جمعۃ الوداع پہ، وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کا بھی میں طریقہ بتا دیتی ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھا سبحانک اللہم، اس کے فوراً بعد تیسرا کلمہ 15 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور اللہ اکبر تک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اگر آپ کو اور صورتیں یاد ہے تو بدل بدل کر ادا کریں، ورنہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پہلے میں پڑھ لیں، پہلی 2 رکعتوں میں، آخری 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 10 بار یہی کلمہ، رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح ادا کی، 3 بار سبحان ربی العظیم، پھر 10 بار یہی، پھر سیدھا قوما میں کھڑے ہوئے، پھر 10 بار سمع اللہ کے بعد، پھر اسی طرح سجدے میں چلے گئے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار،
سجدے کے درمیان میں اٹھ کر بیٹھے پھر 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں گئے تو 10 بار. تشہد میں نہیں پڑھا جاتا یہ کلمہ، تو باقی اسی طریقے سے آپ نے چاروں رکعتیں ادا کرنی ہے. 4 رکعت نماز یہ پڑھی جاتی ہے. تیسری رکعت میں جب آپ اٹھیں تشہد پورا پڑھنے کے بعد، تو تیسری رکعت میں پھر آپ نے ثنا پڑھتے ہوئے شروع کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی یہ 4 رکعت نماز ہو جائے گی. یہ یاد رکھیں کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہیں، جیسے عصر کی 4 سنتے ہیں، عشاء کی 4 سنتے ہیں، ان میں بھی تشہد پورا پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اب 12 رکعت نماز نفل ادا کریں 4 رکعت کرتے ہوئے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھیں. تو یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں خشوع و خضوع کے ساتھ. بھلے آپ اتنی نماز اگر نہ بھی ادا کر سکیں تو جائیں اس خیال کے ساتھ کہ 2 نفل بھی ادا ہوں تو ایسے ادا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. پھر خصوصی جو آج کے دن پڑھی جاتی ہیں وہ ہے کہ کم از کم 1 دن کی قضائیں ادا کر لیں. قضا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زور سے ہی شروع کریں. 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، قضا. صرف ایک لفظ قضا لگاتے ہوئے آپ نے ظہر کے 4 فرض ادا کیے، عصر کے 4 فرض قضا ادا کیے، مغرب کے 3 فرض ادا کیے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، اور فجر کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں. تو اس جمعہ کی جو آج نماز آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ 1 دن کی قضائیں ادا کر لیں. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کرم والا ہے. تو ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو، جو نمازیں رہ گئیں، جو روزے رہ گئے، انہیں معاف فرمائے. ہمیں کم از کم یہ احساس تو ہو کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. بالکل اس احساس کے ساتھ الندم التوبہ، ندامت ہی تو اصل توبہ ہے. تو اس خیال کے ساتھ جائیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو نوافل، قرآن پاک اور درود پاک اور استغفار کی کثرت. وہ بہنیں جو خصوصی ایام میں ہیں وہ بھی درود پاک پڑھتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں. اللہ قبول فرمانے والا. بہت شکریہ. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے یہاں، اور وقفے کے بعد آپ کی منتظر ہم یہاں گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. ابھی تھوڑی دیر میں بس ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور پھر اوبویسلی اب جو نیکسٹ پروگرام ہمارے آئیں گے وہ چاند رات کا اسپیشل شو ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے. وہ آپ دیکھ سکیں گے چاند رات کو، اور پھر عید کے شوز آپ دیکھیں گے. تو یہاں اب میں وسیم وسیع سے کہوں گی کہ ہم استغاثے کی طرف چلتے ہیں. جی مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان
سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہے تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو کہا مولا، بھول بیٹھے ہے تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو کہا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، مولا ایک کر ہم کو بغیر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمین، سبحان اللہ۔ اور میں اب امتیاز جاوید خاکی صاحبہ سے کہوں گی کہ دعا کیسے مانگے، ہم کس طرح مانگے، ہم خدا تعالیٰ کو کیسے منائیں، ہم کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں، کیا سجدے میں جائیں، کیا روئیں، کیا گڑ گڑائیں، کیا کریں ہم۔ لذا دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ تو ہم ایک بار جب ایسے محبت سے کہتے ہیں نا یا اللہ، تو گویا آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، بول تجھے کیا چاہیے۔ تو ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم غفلت میں ہوتے ہیں، ہم بس رٹی رٹائی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ آپ تھوڑے سے پہلے آداب کا خیال کر لیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، طہارت کا خیال رکھیں، خوشبو لگا لیں، ایک آپ اس طرف جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے باقاعدہ دعا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، الدعا هو العبادہ، دعا بذات خود عبادت ہے۔ تو وہ جو نمازوں میں ہماری ایک حضوری کی کیفیت نہیں بن رہی ہوتی، وہ دعا میں بن سکتی ہے کہ جب ہم باقاعدہ جا کر کہتے ہیں یا اللہ۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نام یاد کر لیے، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا امان الخائف۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا کے دل سے کہیں نا، اے میرے مہربان رب، اے میرے محبوب رب، اے میرے پیارے رب۔ جتنے آپ کو لفظ اپنی زبان میں آتے ہیں نا، تو یہ اور حمد و ثنا کا ایک انداز ہے کہ بندہ محبت سے پکارے اس اللہ کو، پیار بھرے آواز الفاظ کا انتخاب کرے، جیسے آپ اپنوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس سے کئی بڑھ چڑھ کے اللہ کی، پھر اللہ کو پکارنا، پھر اللہ کی رحمت کو محدود نہ سمجھے، لامحدود ہے اس کی۔ اب جانا ہے نا تو عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کیسے ہے؟ جیسے امام زین العابدین نے سکھائی، جا کر کہتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہ اے اللہ میرے ہی گناہ سب سے زیادہ، جتنے ریت کے ذرے نہ ہوں گے جتنے میرے گناہ۔ تو بندہ اپنی ندامت کا، خطاؤں کا، غلطیوں کا ایسے اعتراف کرے کہ اے اللہ میں ہوں گناہ گار، میں ہوں خطا کار، میں ہوں سیاکار، تو ہی تو ہے ہماری سننے والا، تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا۔ تو ایک اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا حمد و ثنا کے بعد، اس کے بعد جب دعا کے لیے مانگیں تو سب کے لیے مانگیں، محدود نہ کریں اللہ کی رحمت کو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک غائب شخص کے لیے جب ایک شخص مانگتا ہے تو اللہ فوراً اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرنا، تو آپ کے اپنے حق میں خود بخود دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر ایک عالم اسلام کے لیے دعا کرنا، سب کے لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نوازے، اور انسانیت کے لیے دعا کرنا۔ پھر اس کے بعد روحانی دعاؤں کو مانگے کہ اللہ ایمان میں مضبوطی عطا فرما، دین پر استقامت عطا۔
یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. آپ دعا مانگیں کہ اللہ حضور کی محبت عطا کر, حضور کا عشق عطا فرما, میرے دل کو اس نور سے بھر دے, مجھے حضور کا دیدار عطا فرما. ہم جب جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی, تو ہم اپنے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بھی میری بات پوری ہو جائے. ارے ان لمحوں میں بھول جائیں ان چیزوں کو, یہ خاص لمحات ہیں, تو اللہ سے وہ مانگیں جو بڑی چیز ہے. اور بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ اپنا بنا لے, اپنا قرب عطا کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لے, ان کی غلامی میں موت عطا کرے. تو کیا کرنا ہے, یہ میں کہتی ہوں کہ یہ روحانی دعائیں ہیں, انہیں مانگیں آپ. پھر جو چلے گئے ہیں ان کو مت بھولیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کے بعد آئیں تو اب سب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے, سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے, سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور مادی ترقی مانگتے ہیں تو ساتھ روحانی ترقی مانگیں, اخروی نعمتیں مانگیں. اللہ نے سجائی جنت مومنین کے لیے ہے, وہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں, مگر ہم طریقہ اور سلیقہ سے ان تک پہنچے. اللہ رب العزت بے شک عطا کرے گا اور عطا کرتا ہے. پھر بخش دے ہمیں, ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے, توبہ کی اور موت کی ایسی دعا مانگیں کہ شہادت کی موت ملے, مدینہ پاک میں موت ملے, سرکار کے قدموں میں مل جائے. تو میرا خیال ہے میں یہ اس بات کے احتمال رکھتی ہوں کہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. آمین. سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا سلام. نہیں, میرے خیال میں آپ لوگ میری پڑھیں اچھا رہے گا. سلام. ہاں, شب مل کے پڑھیں شاباش. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے مانگے وہ بھی دفن ہونے کو مل جائے, 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے, 2 گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے
करोड़ों दुरूद और सलाम ताजदारे हरम है शहंशाह दी ताजदारे हरम है शहंशाह दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम। ये था हमारा शो और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी चांद रात के शो पे। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने का। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। ये बड़ी रातें हैं, इनमें इबादत करेंगे तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।